अस्सलाम वालेकुम। कहानी का छठा पार्ट स्टार्ट करता हूँ। हमेशा की तरह इस बार थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। जानता हूँ कि कभी कभार जिस चीज़ की हमें जल्दी हो और वो चीज़ हमें देर से मिले तो बहुत तकलीफ़ होती है। कहानी का हिस्सा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछला पढ़ता हूँ। इससे कहानी का तसलसल जो है वो जुड़ा रहे। कहानी का नाम खुदा और मोहब्बत। स्टार्ट करता हूँ। घर पहुँचते ही कामरान बिस्तर में घुस गया क्योंकि उसे अगली सुबह जल्दी निकलना था। आज उसने ईमान के मौजू पर कोई बात नहीं की थी। हम दोनों बचपन से एक दूसरे की आदतों से खूब वाकिफ थे। वो जानता था कि मैं जब संभल जाऊंगा तो खुद ही सब बता दूंगा। उससे पहले मुझसे कुछ पूछना फजूल है। मैंने लाइट बंद करने से पहले बिस्तर के साइड टेबल पर रखे रिसालों के वक्त की रवानी की नाकाम कोशिश की, लेकिन फिर आखिरकार बत्ती बुझा दी। लेकिन कमरा अंधेरा होते ही दिमाग के दरीचे रोशन हो गए। यादें बुरी हो या भली, दोनों सूरतों में यादें माजी का अजाब होती हैं। ईमान सनी के पहले पारे की दुआएं तकरीब तो गुजर गई, लेकिन उसके बाद जैसे मेरे शब रोज़ ही बदल गए। मैं खुद जान नहीं पा रहा था कि बेचैनी कैसी है। सब कुछ मुयस्सर होने के बावजूद मैं इस कदर तहे दस्त और बेबस सा क्यों होता जा रहा हूँ। दिल कहीं भी तो नहीं टिक पाता। भीड़ होता तो लोगों से दूर भागता, तन्हा होता तो घबरा कर नीचे लाउंज में जाकर बैठ जाता। मौलवी साहब की बीमारी ने भी तौल पकड़ लिया। पता चला कि उस दिन की बेआरामी की वजह से बुखार जोर पकड़ गया है। लिहाजा अगला पूरा हफ्ता वो सनी को दर्द देने ना आ सके। और जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे इनके ना आने से मेरी कोई बहुत अहम और बहुत कीमती चीज़ मुझसे दूर होती जा रही है। ये उसी हफ्ते की एक गर्म सपहर की बात है। मैं घर के लॉन में पेड़ों के नीचे आराम कुर्सियों पर बैठा हुआ था। गर्मियों की दोपहरें भी कितनी लंबी होती हैं। यूँ लगता है जैसे सूरज एक ही जगह टिक कर रह गया है। शायद मुझ जैसे शोरीदा दूसरों को भी बेतवालत से इख्तलाफ था, जिनके दिलदार कहीं बसते होंगे। शायद इनसे लंबी मुलाकात के लिए ऐसी सपहरों की दुआएं मांगते होंगे। मैं इन्हीं सोचों में घूमता कि सनी मियाँ शाकिर ड्राइवर के साथ शोर मचाते और उछलते कूदते बरामद हुए। शाकिर के हाथ में तो बड़े बड़े थर्मोस थे और सनी के हाथों में फलों से बड़ी टोकरी। सनी ने मुझे लॉन में देखा तो भागकर मेरे पास आए। चाचू देखे मैंने कितनी बहुत सी आइसक्रीम जमा की हैं। सनी ने शाकिर के हाथ में पकड़े जहाज साइज के थर्मोसों की तरफ इशारा किया। मैंने सनी के कान पकड़ के खींचे और कहा कि दोपहर को मामा से छुपकर पिकनिक मनाई जा रही है। सनी हंसा। नहीं चाचू, मामा तो दादी के साथ कब की शॉपिंग के लिए जा चुकी हैं। ये सब कुछ तो हम मौलवी साहब के लिए ले जा रहे हैं। मौलवी साहब का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। क्या मतलब? क्या मौलवी साहब को डॉक्टर ने बुखार में पेट भरकर आइसक्रीम खाने का कहा है? सनी हंस पड़ा। ओह चाचू, आप भी ना। मौलवी साहब के लिए तो हम ये फल लेकर जा रहे हैं। आइसक्रीम तो ईमान आपी और हयाबाजी के लिए है, आप समझे। इतने में शाकिर गिड़गिड़ाया।
مات بابا آپ ہی سمجھاؤ نا سنی میاں کو. اگر سجاد میاں کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہو جائیں گے. لیکن یہ سنی میاں تو مستقل ضد کی جا رہے ہیں کہ گھر میں اس وقت دوسرا بڑا بھی نہیں ہے جسے ہم اجازت لے سکیں. سنی نے منہ بسورا. مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے, اس سے ثواب ملتا ہے. پھر ثواب کے کام کے لیے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت, کیوں ہمارا چاچو؟ پھر جیسے کسی خیال سے سنی کی آنکھیں اپنے آپ ہی چمکنے لگیں. اس نے میرا ہاتھ تھام لیا. آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارا چاچو, ہم جلدی واپس آ جائیں گے. میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. یوں لگا جیسے سنی میرے حلق میں دل کی بات پڑھ لی. شاکر نے بھی فوراً سنی کا ساتھ دیا. ہاں مات بابا, آپ ساتھ چلیں گے تو میری بھی کچھ بچت ہو جائے گی, ورنہ آپ سجاد میاں کے غصے سے تو واقف ہیں نا. اب تو سنی نے باقاعدہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا شروع کر دیا تھا. نتیجتاً ہم تینوں گاڑی میں سوار ہوئے اور جاتے ہوئے گیٹ پر شاکر نے چوکیدار کو بتا دیا کہ سنی اور حماد تھوڑا باہر گھومنے جا رہے ہیں, گھنٹہ بھر میں واپس آ جائیں گے. شاکر نے جان بوجھ کر شاید مولوی صاحب کے گھر کا تذکرہ نہیں کیا. وہ جانتا تھا کہ میرے گھر والے ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں. وہ امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے قائل رکھتے ہیں. لیکن سنی کا معصوم ذہن ابھی تک زمانے کی ان منافقانہ ترکیبوں سے کوسوں دور تھا. رہی بات میری تو شاکر سے عمر سے جانتا ہوں. مجھے شاکر اس عمر سے جانتا تھا جس میں اب سنی تھا. خود میں بچپن میں اسکول کی واپسی پر شاکر سے ایسی ہی بے جہاں فرمائشیں کرتا تھا. کبھی اسکول کے سامنے کھڑے ہوئے ٹھیلے سے برف کے ٹھنڈے گولے کھانے کے, تو کبھی ایک مخصوص ریڑھی کے بکس میں نمک اور برف میں جمی دودھ کی کلفیاں کھانے کی, تو کبھی سر پہ فالسوں کی ٹوکری رکھے آواز لگاتے بوڑھے بابے سے فال سے دلوانے کی فرمائش. شاکر گھر والوں سے چھپ کر میری ضدیں پوری کرتا تھا. جب کبھی میرا گلا خراب ہوتا تو امی حیرت سے بڑبڑاتی, اس نے تو کبھی باہر کی کوئی چیز چکی بھی نہیں. اور تب میں اور شاکر امی اور گھر کی فیملی ڈاکٹر سے نظریں چرا کر مسکراتے. گھر میں واحد میں تھا جس سے شاکر اپنے دل کی بات کھل کر سکتا تھا. جیسے جیسے گاڑی میں مولوی صاحب کے گھر سے قریب ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرا دل جیسے دھڑکنا بھولتا جا رہا تھا. جانے کیسی کیفیت تھی. مجھے زندگی میں پہلی بار شاعروں کے وہ سارے شعر اور قصیدے جو انہوں نے اپنے کسی محبوب کے گھر کے راستے کے بارے میں کہے تھے یک یاد آنے لگے. سچ تو یہ ہے کہ اگر اس وقت میں ذرا سی کوشش کرتا تو ایک آدھ شعر تو میں خود بھی کہہ ہی ڈالتا. شاید ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں شاعر چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے. بس اسے ذرا ایک تحریک ملنے کی بات ہے. لفظ خود بخود ذہن و دل میں وار ہونے لگتے ہیں. قافیے جڑنے لگتے ہیں اور ردیفیں خود بخود ملتی ہیں اور شعر زد ہو جاتا ہے. گاڑی شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک چھوٹے سے محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے. حسب معمول محلے کے درمیان چند بچے گھر والوں سے نظر بچا کر سپہر کو اپنا گیند بندہ لے آئے تھے اور کرکٹ کا میچ جاری تھا. گاڑی کے داخلے پر سب بچوں کی توجہ گاڑی کی جانب مبذول ہو گئی. چند 12-13 سال کے بچے گاڑی کو دیکھ کر تو گاڑی کے پیچھے کچھ دور تک دوڑ لگائی. گاڑی کچے مکانوں کے دو رویہ قطاروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی بائیں کی اور مڑ گئی اور دوسری گلی میں کونے کے ایک مکان کے سامنے جا کر رک گئی. جانے کہ میرا حال کچھ عجیب سا تھا, جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو. کیسا عجیب سا احساس تھا. صرف ایک دیوار کی دوری پر وہ نازنین کہیں چل رہی تھی, کہیں چل پھر رہی ہوگی. اور جو یہ سامنے لکڑی کا پرانا سا دروازہ تھا, جانے کتنی بار اس کومل ہاتھوں نے اس کو تھاما ہوگا. اور یہ گلی, یہ راستہ, جانے کتنی بار اس کے نازک قدم اور راہوں پر پڑے ہوں گے. ایسی فضا میں اس کی باتیں, اس کے جل ترنگ جیسے ہنسی جانے کتنی بار گونجی ہوگی نا. یہ چھوٹا سا محلہ, یہ پکی اینٹوں سے بنی گلی یکدم مجھے دنیا کی سب سے حسین جگہ کی لگنے لگی.
کسی ایک اجنبی کی موجودگی آس پاس کے پھیکے نظاروں کو اس قدر رنگین کیسے بنا سکتی ہے؟ میں انہی خیالات میں گھومتا سنی اور شاکر گاڑی سے اتر کر مولوی صاحب کو گھر کے اندر جا چکے تھے۔ شاکر نے مجھے بھی اترنے کی درخواست کی تھی، لیکن میں تو جیسے گاڑی میں ہی جم کر رہ گیا۔ میری حالت اس وقت ایک ایسی سوالی کی سی تھی جو صدیوں سے ایک ہی در کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو پر وہ دراز کے لیے کبھی نہ کھلے۔ اچانک دھڑ سے لکڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے آگے آگے بوکھلائے ہوئے اور سر پٹائی سے مولوی صاحب اور ان کے پیچھے پریشان شاکر تیزی سے باہر نکلے۔ میں بھی ہڑبڑا سا گیا۔ مولوی صاحب نے آتے ہی شدت اور معذرت اور شرمندگی کا اظہار شروع کر دیا کہ یہ شاکر کی نالائقی ہے کہ اس نے میری باہر گاڑی میں موجودگی سے انہیں آتے ہی مطلع نہیں کیا، ورنہ وہ اتنی دیر مجھے گاڑی میں یوں بیٹھے رہنے کی زحمت کبھی نہ دیتے۔ تو کیا مجھے باہر گاڑی میں بہت دیر ہو گئی تھی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی چند لمحے پہلے ہی یہاں آیا تھا۔ مولوی صاحب کے اصرار کے آگے میری ایک نہ چلی اور وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ یہ ایک چھوٹا لیکن بے حد صاف ستھرا مکان تھا۔ صحن کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک بڑا سا برگد کا درخت کی شاخیں پھیلائے کھڑا تھا۔ درخت کے ارد گرد پکا چوبارہ سا بنا دیا گیا تھا۔ درخت کی شاخوں سے ایک جھولا بھی لٹکا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلابوں کی چھوٹی سی ایک کیاریاں تھیں جن میں سلیقے سے پھول اگائے گئے تھے۔ صحن کے سامنے ایک لمبا سا برآمدہ تھا جسے لکڑی کی جھاڑیوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ برآمد کے پیچھے شاید گھر والوں کی رہائشی کمرے تھے اور شاید وہی زندان خانہ بھی تھا۔ برآمدے کے آخری حصے میں لکڑی کی جالیوں اور جعفریوں کی پارٹیشنز میں ایک دروازہ کھلتا تھا۔ مولوی صاحب مجھے اس طرف لیے بڑھ گئے۔ شاید یہی اس چھوٹے سے گھر کا مہمان خانہ یا بیٹھک تھے۔ بیٹھک والے برآمدے کے حصے کو اندر سے بھی لکڑی کی جالی نما پارٹیشن سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ میں بے خود اور سہرزد ہو گیا۔ مولوی صاحب کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ اندر سے سنی کی زور زور سے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہی آوازوں میں ایک آدھ نسوانی ہنسی اور باتوں کی جلتے رنگ بھی شامل تھی۔ میری تو جیسے سانسیں ہی رکنے لگی تھی۔ وہ مختصر بیٹھا کیا ڈرائنگ روم گھر والوں کی نظامت کے آئینہ دار تھی۔ مختصر سا پرانا فرنیچر سلیقے سے کڑے ہوئے پوش کورز سے ڈھکا ہوا تھا۔ سامنے کارنرز پر غالب کے دیوان اور چند دوسرے مشہور منصفین کی کتابیں اور نقوش رحالے کی چند ایڈیشنز سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ گھر کے مکینوں کے اردو ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ میرا ذہن پھر سے بھٹکنے لگا۔ جانے کتنی بار اس کی مخلوطی انگلیاں نے ان کتابوں کے ورق پلٹے ہوں گے۔ دن میں جانے کتنی بار یہاں آتی ہوگی اور کون جانے وہ 2 گھنٹے یہاں وہ گھنٹوں یہاں اس جگہ بیٹھی ان کتابوں کی ورق گردانی کرتی ہوگی جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے لہجے میں اب بھی معذرتی، میاں یہ آپ نے بڑی زیادتی کر دی۔ پہلے مرتبہ اس غریب خانے پر تشریف لائے اور یوں دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ یہ گھر آپ کے قابل تو نہیں، لیکن میں نے جلدی سے ان کی بات کٹی۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تو بس یوں شاکر نے جلدی سے بات بنائی۔ حماد بابا کا خیال تھا کہ ہم دروازے سے ہی سامان دے کر لوٹ آئیں گے۔ مولوی صاحب نے ناراضگی سے شاکر کی طرف دیکھا۔ بھائی تم تو ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرو شاکر بھیا۔ پہلی مرتبہ صاحبزادے اس گھر پر آئے ہیں اور ہم انہیں دروازے سے ہی لوٹا دیں؟ یہ کہاں کی روایت ہے بھلا؟ مولوی صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے بچ جائیں۔ جانے یہ پرانے طرز کی روایتی وضع اور داری ہم جیسے امیروں کی بڑی بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں سے
کہاں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جانے اندر جا کر کیا خسر پھسر کی۔ چند لمحوں میں ہی باہر کسی طرف بنے نعمت خانے سے مختلف اشتہا انگیز خوشبوؤں اور مہک کے ساتھ چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک اور برتنوں کے کڑکڑانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے مولوی صاحب کو روکا۔ آپ کچھ تکلف نہ کریں، ہم بنا بتائے ہی گھر سے نکلے آئے ہیں۔ وہاں یہ سنی کی مما پریشان ہوتی ہوں گی۔ مولوی صاحب پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ میاں غریب کی مہمان نوازی کیا اور اس کا تکلف کیا۔ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کی 2 ہی صاحبزادیاں ہیں، کوئی اور اولاد نہیں ہے۔ البتہ ان کے مرحوم بیٹے بھائی کا ایک بیٹا تھا جو بچپن سے مولوی صاحب کے یہاں ہی پلا بڑا تھا۔ عبداللہ صرف نام کا ہی عبداللہ نہ تھا، بلکہ اپنے اعمال سے بھی اس نے اپنے آپ کو مولوی علیم کا صحیح معنوں میں جانشین ثابت کیا تھا۔ وہ انہی کی تربیت کا نقش ثانی تھا۔ مولوی صاحب جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے وہیں عبداللہ ہی ہمیشہ ان کی تکبیر دیتا تھا، بلکہ اب تو زیادہ تر مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے کے باعث عبداللہ ہی محلے کی مسجد میں اذان دیا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ مجھے آس پاس کہیں دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اندر کے دروازے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ ہوئی، جیسے کسی دروازے پر آ کر رکا ہو۔ مولوی صاحب جلدی سے اٹھ کر دروازے سے اندر چلے گئے۔ کچھ چوڑیاں کھنکنے کی آواز اور دبی سی چند سرگوشیاں سنائی دیں، اور مولوی صاحب ایک کر کے 3-4 خواں اندر اٹھا لائے۔ میں اور شاکر بس ارے ہی کرتے رہ گئے۔ چند منٹوں میں ہی ان لوگوں نے کچھ اہتمام کر ڈالا۔ کچھ اہتمام کر ڈالا؟ شام کی چائے کے ساتھ جو کچھ بھی لوازمات ہو سکتے تھے وہ سب کے سب حاضر تھے۔ گھر کا بنا ہوا پیپر کیک، سموسے، املی کی چٹنی، زعفران سے سجی بلائی کھاجا، گاجر کا حلوہ، اخروٹ سے بنی ہوئی مٹھائی اور جانے کیا کیا۔ میرے ساتھ بچپن سے ہی ایک عجیب سا مسئلہ تھا۔ میں کسی کے سامنے کچھ کھاتے ہوئے بے حد شرم محسوس کرتا تھا، اور خاص طور پر اگر کوئی اجنبی سامنے بیٹھا ہو تو مجھ سے نکلنا ہی محال ہو جاتا تھا۔ جانے میرے دل میں بچپن سے یہ بات کیوں بیٹھ سی گئی تھی کہ کھاتے ہوئے انسان کچھ معزز دکھائی نہ دیتا ہو۔ وہی مسئلہ اس وقت بھی درپیش تھا، لیکن مولوی صاحب کے ساتھ مجھے مجبوراً سب کچھ تھوڑا تھوڑا چکھنا پڑا۔ اور سچ یہ ہے کہ جس کے ہاتھوں کا بھی ہنر تھا، لاجواب تھا، میری زبان اس کے ذائقے کو ابھی تک نہیں بھلا پائے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب گھر ہی کا بنا ہوا تھا، کیونکہ اتنی جلدی بازار سے یہ سب کچھ منگوانا اور یہ سب اہتمام ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ کون ہو سکتا تھا؟ گھر میں 3 عورتیں ہوں گے، مولوی صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بیٹیاں۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور اس کے ہاتھ کا جادو بھی شامل ہوگا۔ ان سب لوازمات یہی سوچ کے میں چیز اٹھا کر چکھتا رہا، اور پھر شاکر نے جیسے میرے دل کی آواز کو زبان دے دی اور وہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی کی مولوی صاحب؟ کچھ کمر کا درد کچھ کم ہوا یا نہیں؟ مولوی صاحب پریشانی سے بولے۔ کہاں شاکر میاں، بڑھاپا خود ہی سب ہے، گھر کا سارا کام کاج بھی بچیوں نے صحیح سنبھال رکھا ہے۔ تو گویا میرا انداز درست تھا۔ یہ سب کچھ اسی عاشورہ تراز کے ہاتھوں اور نگرانی کا کمال تھا۔ چائے پینے کے بعد شاکر نے میری طرف سے اجازت چاہی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حسب معمول اور حسب عادت ان کی مہمان نوازی سے اکتا چکا ہوں گا۔ شاکر کے لیے تو یہ بات بھی بائی سے حیران تھی کہ میں اتنی دیر سے بنا کچھ کہے یہاں کیسے بیٹھا رہ گیا، جبکہ مجھے اس وقت یوں لگا جیسے میں اب چند لمحے پہلے ہی تو یہاں آئے تھے۔ ابھی تو میں نے کھل کر اس گھر کی فضا میں سانس بھی نہیں لیا۔ آخر شاکر کو کس بات کی جلدی تھی؟ کچھ دیر تو اور بیٹھا رہتا۔ بہرحال اب تو تیر کمان سے نکل ہی چکا تھا۔ شاکر جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، مجبوراً مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ مولوی صاحب ہماری آمد پر نہایت ممنون تھے۔ نہ شکریہ ادا کرتے کرتے ان کی آنکھیں ہی بھر آئیں۔ میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دی اور انہیں احساس دلایا کہ وہ ہم سب کے لیے کس قدر قابل احترام ہے۔ ہم سب کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ لیا ہو۔ اب واپس جا رہے تھے، جانے پھر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہوگا یا نہ ہو، کاش میں اس کی ایک جھلک دیکھ پاتا۔ کاش اچانک چلتے چلتے شاکر کے صحن میں
شاکر صحن میں رک گیا اور اس نے سنی کو آواز دی جو ابھی تک زنان خانے میں ہی تھا. بے اختیاری طور پر میری مولوی صاحب کی نگاہ پر اس طرف اٹھ گئی جہاں سے سنی کی کہہ کہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. ہم سب ہی صحن میں رک گئے تھے اور پھر اچانک سنی دوڑتا ہوا اندر سے برآمدے سے برآمد ہوا. چند لمحے کو لکڑی کی جالیوں کے پرے دروازے پر ڈلی ہوئی ایک چلمن ذرا دیر کو ہٹی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میری تمام زندگی کا مقصد یہ آج پورا ہو گیا. ہاں وہ وہی تھی. دروازے کی اور سے مسکراتے ہوئے سنی کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہتی ہوئی. اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن اس سے چپکی کھڑی تھی اور وہ بھی سنی کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی. یہ اوپر تلے والے بہنوں کا رشتہ تھا. کتنا عجیب ہوتا ہے. کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ دونوں کے بس جسم ہی علیحدہ ہیں ورنہ دونوں کا ذہن اور دل ایک ہی ہے. ایک سا سوچنا، ایک سا بولنا، ایک سا پہننا. میں تو ایسی بہنیں بھی دیکھی نہیں جو ایک وقت ایک ہی ہستی کو محبت میں مبتلا ہوتی ہیں. اس نازنین کا یہ جلوہ بس چند ساعتوں کا ہی تھا. جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ ہم سب صحن میں کھڑے سنی کی راہ دیکھ رہے ہیں وہ فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس ساتھ قدرت مجھ پر شاید اپنی ہی مہربانی لٹانے پہ تلی ہوئی تھی. پیچھے ہٹتے ہٹتے بھی اس کی نگاہ میرے بے قرار نگاہوں سے ٹکرا سی گئی. ایک لمحے میں چند چنگاریاں اٹھی اور میرے پہلے سے تار تار ہوئے دامن کو جلا کر خاکستر کر گئی. کیا کیا تھا اس کی نظر میں؟ بیگانگی، خوف، شرم، اپنی لاپرواہی کی جھنجھلاہٹ اور نہ جانے کیا کیا. دنیا میں شاعر اور ادیب بہت سے رشتوں کو بیان کرتے سنے لگ گئے ہیں لیکن نظر سے نظر کے رشتے کو اس وقت جتنی شدت سے بھی بیان کر سکتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا. زمانے کی بے چینیاں، کسک اور بے بسی میں اس ایک پل کی نظر کے رشتے میں موقید تھے. ہم اس کے گھر سے تو باہر نکل آئے تھے لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اپنی روح وہیں اس چلمن کے پیچھے کہیں چھوڑ آیا ہوں. سنی نے نہ جانے راستے بھر مجھے اور شاکر کو کون سے قصے سناتا رہا لیکن میں سوائے ہاں کہ اور کچھ جواب نہ دے پایا. ہم نے گھر والوں کے سامنے مولوی صاحب کے یہاں جانے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. زندگی پھر سے اپنے ڈگر پر روانہ ہو گئی لیکن شاید میری زندگی کا زاویہ اسی دن سے مکمل بدل گیا جس دن ہم مولوی صاحب کے گھر گئے تھے. میں گھنٹوں ایک ہی جگہ گمسم بیٹھا رہتا لیکن مجھے پہروں کے ڈلنے کا ایک ذرا احساس بھی نہ ہوتا. دوستوں کی سنگت اور محفل چھوٹ گئی تھی اور مجھے سب کچھ ایک دم ہی بے معنی سا لگتا تھا. میرے اندر کی اس تبدیلی کو سب گھر والوں نے بھی محسوس کر لیا تھا. میں ایسے مواقع پر فوراً ایلوپیتھی، پھر ہومیوپیتھک اور پھر روحانی علاج کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں. بابا نے حسب معمول ایک لمبی سی ہنکاری بھری اور مجھے آب و ہوا بدلنے کا مشورہ دے کر پھر سے اپنا پائپ پینے میں مشغول ہو گئے. ابرینا بھابھی نے فوراً امی کو مشورہ دیا کہ ان کی چھوٹی بہن کے رشتے میرے لیے مانگ لیا جائے کیونکہ میری تنہائی دور کرنے کا یہ واحد اور بہترین حل ہے. وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ امی کو یہ مشورہ دے چکی تھی. میرے ساتھ بچپن سے ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا. مسئلہ کیا تھا؟ ایک عجب معمہ تھا. بچپن میں مہینے کی ہر پہلی جمعرات کو شاید بخار میں مبتلا ہو جاتا. دنیا کے علاج کروانے گئے، زمانے بھر کے ڈاکٹرز مجھے دیکھے گئے، پھر یہ بیماری کا کسی کو سمجھ نہیں آیا. پھر میری چہیتی خالہ جو دوسرے شہر میں رہتی تھی اور امی سے چھوٹی تھی، انہوں نے امی کو کسی نظر اتارنے والے عامل سے ملنے کا کہا. اب ہمارا ماڈرن گھر، ماڈرن دور، کہاں ان چیزوں کی گنجائش تھی. کمشنر صاحب نے تو دھمکا دیا تھا کہ ایسا کچھ گھر میں ہونا نہیں چاہیے اور بابا سے چھپ کر مجھے اور امی کو ایک دن خالہ چھپ کر بابا سے امی کو اور مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گئی جنہوں نے بغور میرا معائنہ کیا اور امی کو بتایا کہ میں روحانی طور پر اندر سے بہت کمزور ہوں، لہٰذا مجھے ساری زندگی کی نظر بد کا خطرہ لاحق رہے گا. انہوں نے مجھے پر کچھ
پڑھ کر دم کیا اور کالا دھاگا مجھے گلے میں پہننے کے لیے دیا. ساتھ ہی امی کو تائید کی کہ ہر مہینے کی جمعرات کو فتویٰ دیا کہ نیاز دیا کرو, کسی اور کے ذریعے کچھ صدقہ یا کچھ بھی کر دیا کرو. بزرگ نے خود نذرانہ قبول نہیں کیا تھا کچھ بھی. ایک آدھ ماہ تک تو امی کو یہ سب یاد رہا, پھر انہوں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے شاکر کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کچھ بانٹ دیا کرے. شاکر اب تک ڈیوٹی نبھا رہا تھا, حالانکہ امی شاید میرے بچپن کی وہ بیماری بھی بھول بھال چکی تھی. البتہ مولوی صاحب کے گھر سے واپسی کے بعد میری جو حالت رہنے لگی تھی اس نے انہیں میرے بچپن کی بیماری کی یاد دلا دی تھی. فوراً خالات سے رابطہ کیا گیا اور خالہ نے فون پر ہی 3-4 نسخے تجاویز کر دیے. لیکن میرے دل کی حالت کوئی نہیں جانتا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی ہر خوشی, ہر حاصل کا مہر صرف اور صرف ایمان بنتی جا رہی ہے. کہانی کا چھٹا پارٹ میں اپنے اس غزل پر ختم کرتا ہوں. اگر تم لوٹ آتے تو ہمیں لگتا. ہوائیں خوشبوؤں کو لے کر پھولوں سے چرا کے رنگ تتلی کے پروں سے گنگناتی ہیں. چمن کے خشک شاخوں نے گلابوں اور پتوں کا لبادہ اوڑھ کر اٹھلانے کے پھر سے ادا پائی. نئے انداز سے دھڑکن نے بجنے کا ہنر سیکھا. محبت کا سلیقہ تھا بہت مشکل مگر سیکھا. کسی کے بند ہونٹوں پہ دعائیں آگ رہی تھیں کہ جیسے دور بھٹکا سا کوئی آہو پلٹ کر آ گیا گھر کو. لگا سچ مچ کسی نے سجدے سے اٹھایا سر اچانک بات صدیوں کے, اور اپنے سامنے معبود کے پیکر کو پایا مسکرا اٹھا. ذرا سوچو کہ اس کو وہ گھڑی کیسی لگی ہوگی, زمانے بعد ایسی بے خودی کیسی لگی ہوگی. اگر تم لوٹ آتے تو, مگر تم لوٹ کر آتے بھی تو کیسے. کسی کو جیتے جی تم نے جینا ہی خود اس کا محال کر دیا تھا. اس کا وہ مسکرانا, وہ دوستوں کے ساتھ گھومنا, سب کچھ مٹا ڈالا تھا. اس کی زندگی کو جیسے بھلا ڈالا تھا. مگر جانا اگر تم لوٹ آؤ تو یہ سب واپس آ سکتا ہے, یہ سب واپس آ سکتا ہے. کہانی کا چھٹا پارٹ یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں, اور اسی امید کے ساتھ کہ تمہیں پسند آئے. اور کہانی کا 7واں پارٹ انشاءاللہ بہت جلدی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.